मोहब्बत की ज़रूरत पार्ट 2। रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और बिलाखिर मैं मजबूर होकर अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं आहिस्ता से अपनी बड़ी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। मैं उस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थी और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के इस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बाहर सहन में आया। हमारा बाथरूम बाहर सहन में बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने जो बाथरूम के करीब से आके सुना तो वो मेरी बहन की आवाज़ थी जो किसी को कह रही थी कि जल्दी करो वरना कोई आ ना जाए। और कोई बंदा था, बोल रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आएगा, तुम परेशान ना हो, मुझे सुकून के साथ करने दो। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराग ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर इन दोनों को देख सकूं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैं परेशान हुआ कि क्या करूं। और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम में दरवाज़े पर आया और मैंने हल्के से कहा, कनीज़, मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि आहिस्ता से दरवाज़ा खोलो, घर में से कोई शोर सुनकर जाग न जाए, और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन के अंदर से आवाज़ आई, भाई आपको गलत फहमी हुई है, मैं वॉशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं, जाएं। मैंने कहा, नहीं, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देख लिया है, ये तैमूर ही है ना, वो आवारा लड़का, उसी के साथ तुम रंगरलियाँ मना रही थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के आ जाऊँगा। अभी फिर कनीज़ ने कहा, अच्छा भाई, आप किसी को ना उठा के लाएं, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कनीज़ ने दरवाज़ा खोला। वो लड़का तैमूर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहाँ से हिले भी। वो भी रुका रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पे झूठ मूठ का गुस्सा किया। मुझे खैर पहले शक था अपनी बहन पे कि शायद वो इस तरह के काम में मुलव्विस है, लेकिन आज मैंने रंगे हाथ उसे देख लिया था। इसके पास मुकरने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने कहा कि ये कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच। और फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती, इसीलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, पर ये काम तो तुम बड़े शौक़ से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तुम हाथ आई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर इसने कहा, यूसुफ, तुम क्या चाहते हो, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। अम्मी और अब्बू को पता चल गया कि मैं तैमूर के साथ थी तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा, तुम इस तैमूर को भगाओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद तैमूर पहले से ही बहुत डरा हुआ था। ये सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम ये काम इसके साथ कर रही हो, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वो कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं करूँगी। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के लाऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ, शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। वैसे भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं तुम्हें उठाने आया था। ये तो अच्छा हुआ मुझे तुम इस हालत में मिल गई। अब मैं नहीं जाऊंगा खुद को बिना सुकून दिलवाए। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा, रुको रुको, मेरी बात सुनो पहले। फिर मैंने कहा कि एक हाथ में पकड़ो, फिर बात भी बताती रहो। उसने कहा, नहीं,
پہلے میری ایک شرط ہے، میں بعد میں تمہیں پورا سکون دوں گی۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ اس نے کہا ابھی نہیں، وہ میں کل بتاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں کنیز، ایسا ظلم مت کرو، رات نہیں گزرے گی۔ اس نے کہا پکا وعدہ ہے، کل تمہیں ضرور سکون پہنچاؤں گی، لیکن میری پہلے شرط سن لو۔ میں نے بہت اصرار کیا، میں نے اس کے ہاتھ میں بھی دیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، لیکن وہ نہ مانی، اور پھر میں واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب مجھے کافی دیر تک نیند نہ آئی، میں ایسے ہی جاگتا رہا اور اپنی بڑی بہن کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کب سے تیمور کے ساتھ لگی ہوئی، پتہ نہیں اور کس کس کے ساتھ وہ لگی ہیں۔ جس چیز سے میں ڈر رہا تھا وہی کام میرے گھر میں ہو رہا تھا۔ میں اسی چیز سے ڈرتا تھا کہ میری بہنیں یا میری امی باہر کسی کے کہنے میں نہ آ جائیں اور یہ کام نہ کر لیں۔ آخر کار وہی ہوا۔ خیر میری آنکھ لگ گئی۔ آج میری آنکھ صبح 8 بجے کھلی تھی۔ میں باہر آیا تو امی ناشتہ بنا چکی تھی۔ مجھے کہا یوسف آج اٹھنے میں تم نے بہت دیر کر دی ہے۔ میں نے کہا ہاں امی، بس آنکھ لگ گئی تھی۔ امی نے کہا کہ اچھا جلدی سے ناشتہ کر لو، پھر دکان پہ جاؤ۔ میری امی بھی مجھے بہت خوبصورت اور حسین لگتی تھی، لیکن میں یہی سوچتا تھا کہ ان سے بات کیسے کروں، اور پھر میں اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کب وہ دن آئے کہ امی کے ساتھ۔ خیر میں نے ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنی بہنوں کے کمرے میں گیا۔ جب گیا تو میری بڑی بہن اپنے چھوٹے بیٹے کو ناشتہ کروا رہی تھی اور مجھے دیکھ کے مسکرا بھی رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ اب بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا بھائی آج دوپہر جب آپ کھانا کھانے آئیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری کیا شرط ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں واپس اپنی دکان پہ آیا۔ تو چھوٹے نے دکان کھول کے صفائی ستھرائی کر کے بیٹھا ہوا دیکھا۔ دکان پہ بیٹھے ہوئے ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ میں نے جس کا ذکر کیا تھا کہ ایک ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کا نام عالیہ ہے اور وہ اس محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، وہ سودا لینے کے بہانے میری دکان پہ آئی۔ مجھے کہا یوسف میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہارے پاس کوئی فون ہے مجھے دے دو تاکہ میں تسلی سے تم سے بات کر سکوں۔ اور پھر دکان پہ میں بات نہیں کر سکتی، میرے پاس ایک بٹنوں والا موبائل تھا، میں نے اسے موبائل دے دیا۔ میں نے کہا گھر جاؤ اور پھر گھر جا کے اس نے مجھے فون کیا۔ مجھے کہا کہ یوسف مجھے تمہاری بڑی یاد آتی ہے، تم مجھ سے ملنے کی کوشش کرو نا، رات بھر تمہیں یاد کرتی رہتی ہوں۔ میں نے کہا عالیہ مجھے بھی تمہاری بڑی یاد آتی ہے، لیکن یہ گاؤں ہے، یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ تو ملتے نہیں ہیں کہ ہم وہاں جا کر مل لیں۔ پھر عالیہ نے کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے، اگر تمہیں اچھی لگے تو۔ میں نے کہا کیا بتاؤ؟ اس نے کہا میرے گھر کے پیچھے کپاس کی فصل لگی ہوئی ہے، اگر اس کپاس کی فصل میں کوئی بیٹھ جائے تو کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اگر تم کہو تو میں رات کو وہاں آؤں گی تو تم بھی آ جانا، وہاں ہم ایک دوسرے سے سکون سے مل لیں گے۔ میرا دل تو بڑا کیا عالیہ کے ساتھ ملوں، کیونکہ وہ خوبصورت بہت تھی، گاؤں میں اتنی خوبصورت تھی کہ سارے لڑکے اسی کے پیچھے ہوتے تھے، لیکن میں ڈر رہا تھا کہ اگر میں عالیہ کے ساتھ رنگے ہاتھ پکڑا گیا تو یہ گاؤں والے مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور میرا دوسرا آسرا بھی ہو گیا تھا میری بہن کی صورت میں۔ پھر میں نے عالیہ کو کہا عالیہ وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہم وہاں نہیں مل سکتے، کوئی اور جگہ سوچو۔ اس نے کہا پلیز یوسف آ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اور ہاں گھر والے میرا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شادی کر دیں۔ تم اپنی امی ابو سے بات کرو، میرے گھر رشتہ بھجواؤ۔ میں بے شک عالیہ سے محبت تو کرتا تھا، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے شادی کر کے میں اپنے پاؤں میں بیڑیاں نہیں لگانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے کہا عالیہ ابھی تو میں اتنا اچھا کماتا بھی نہیں ہوں، تمہارے سامنے کی بات ہے، میری چھوٹی سی دکان ہے، اس سے بس مشکل سے گھر کا خرچہ چل رہا ہے، میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں اور پھر تمہارے گھر میں رشتہ ضرور بھیجوں گا۔ پھر عالیہ کہنے لگی تب بھی کہ جب میں کسی اور کے گھر چلی جاؤں گی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی دولت کی، جس حال میں بھی مجھے تم رکھو گے میں اس حال میں تمہارے ساتھ راضی ہوں۔ یوسف خدا کے لیے وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، حالت کچھ میری بھی ایسی ہی تھی۔
عالیہ سے شاید میں سچی محبت کرتا تھا، دل تو میرا بھی چاہتا تھا کہ میں شادی کر لوں، لیکن میں کہوں میں دیکھتا ہوں کہ جو جلد بازی میں شادی کر لیتے ہیں اور پھر کمانے کے لیے ان کو باہر جانا پڑتا ہے، ان کی عورتیں یہاں اکیلے کسی اور کے ساتھ، اس لیے میں نے سوچا کہ میں تب تک شادی نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو اپنی بیوی کو ساری زندگی ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھوں گا، یہ میں نے سوچا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے عالیہ کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا ابھی کچھ صبر کرو، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں، میں ضرور شادی کروں گا تم سے۔ اور عالیہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، تم رات کو اس فصل میں آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میں نے کہا عالیہ آج تو نہیں، ہاں میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا یوسف، تمہارے پاس کوئی چھوٹی سی تصویر ہوگی، میں اس سے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گی، مجھے جب بھی تمہاری یاد آیا کرے گی میں اسے دیکھا کروں گی۔ اصل میں جو گاؤں کی محبت ہوتی ہے وہ ہوتی اتنی شدید ہے۔ گاؤں کی لڑکی جب ایک بھی بار کسی کے ساتھ محبت کرتی ہے تو پھر سچے دل سے کرتی ہے۔ شاید عالیہ بھی مجھ سے سچے دل سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا اچھا کل جاؤں گا یا آج کسی بھی ٹائم جاؤں گا، پاسپورٹ سائز تصویر بنوا کے آؤں گا اور میری دکان پہ آ جانا اور میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا اچھا یہ موبائل لینے کے لیے اس چھوٹے کو بھیجو جو تم نے دکان پہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے چھوٹے کو بھیجا۔ اصل میں وہ چھوٹا میرا کافی حد تک رازدار بھی تھا، وہ میری عادت سے خوب واقف تھا، کیونکہ جو بھی عورت میری دکان پہ آتی تھی، میں اصل میں دل پھینک بندہ ہوں، حسن پرست بھی ہوں، اچھی چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، خوبصورت چیزوں کی میں تعریف کرتا ہوں، شاید اسی لیے مجھے سب محلے والے ٹھرکی کہتے تھے۔ میں نے اس چھوٹے کو کہا کہ جاؤ اور وہ موبائل لے کے آؤ۔ وہ گیا، موبائل لے کے آیا، کب دوپہر ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر میں نے چھوٹے کو کہا کہ آج تو میرے گھر کھانا لینے مت جانا، میں خود ہی گھر کھا کے آؤں گا۔ اس نے کہا اچھا استاد جی۔ اب دوپہر کے 1 بج رہے تھے، میں کھانا کھانے کے بہانے اب گھر آیا تو امی نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا تھا۔ کہا یوسف آج تم کھانا لینے گھر آئے ہو، اس چھوٹے کو بھیج دیتے۔ میں نے کہا ہاں، میں وہ چھوٹا ذرا کام پہ مصروف تھا اسی لیے میں خود آیا ہوں۔ اس نے کہا ابھی تو کھانا نہیں بنا، اچھا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر میں اپنی بہن کے کمرے میں گیا، میری 2 چھوٹی بہن ہیں، شاید کسی کے گھر گئی ہوئی تھی، وہ بھی نہیں تھی، میری بڑی بہن اکیلے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا ہاں کیا شرط ہے تمہاری، تم نے بتایا ہی نہیں۔ اس نے کہا بھائی میں ایک بندے کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، تیمور کو۔ اس نے کہا نہیں تیمور نہیں، کوئی اور ہے، ہماری برادری کا نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کنیز تم رات تیمور کے ساتھ یہ کام کیوں کر رہی تھی، اگر اس کو پسند نہیں کرتی؟ اس نے کہا بھائی وہ تو میری ضرورت پوری کرتا ہے، میں اس سے منع بھی نہیں کر پائی، اسی لیے۔ پھر میں نے کہا کنیز یہ غلط بات ہے، تم اگر اس سے محبت نہیں کرتی تو اسے اپنے قریب کیوں آنے دیا؟ اس نے کہا چھوڑے بھائی، میں اس بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، میں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا تم مجھے کیوں بتا رہی ہو، تم یہ بات امی اور ابو کو بتاؤ۔ اس نے کہا امی ابو یہ بات نہیں مانیں گے، اس لیے تمہیں بتا رہی ہوں۔ میں نے کہا کون ہے؟ وہ ہمارے گھر کے سامنے والا روڈ بن رہا تھا، اس میں لیبر شاید مزدور تھے، ایک لڑکا اس میں پٹھان تھا جو دکھنے میں اسمارٹ اور خوبصورت سا تھا۔ میری بہن نے کہا کہ اس پٹھان کو میں پسند کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے رات کو ملنے آتا ہے، پچھلی رات بھی وہ آیا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میرے گھر میں یہ چل کیا رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ اس نے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ لڑکا وزیرستان کا ہے، تو میرے اماں اور ابا تو ماننے کے لیے شادی کے لیے، اس لیے تم امی اور ابو سے بات کرو، میری شادی اس پٹھان سے کر دے، مجھے وہ پٹھان بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا کنیز خبردار، تو تم نے یہ سوچا بھی یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، اب ہم کیا اپنی بہن بیٹی پٹھانوں میں دیں گے کیا؟ اس نے کہا بھائی آپ میرا ایک کام کر دیں، آپ یقین کریں جو میں آپ کو سکون دوں گی آپ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ جس انداز میں اس نے بولا تھا میں اس کو منع نہ کر پایا۔ میں نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں بھائی پہلے بات کرو، بعد میں تمہارا کام کروں گی۔
میں نے کہا نہیں کنیز، خدا کے واسطے کام بہت مشکل ہے، اس پہ بہت ٹائم لگنا ہے، پلیز آج رات کو مجھے سکون دے دو۔ اس نے کہا نہیں بھائی، آج رات تو میں نے اس پٹھان سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں اس کو ملوں گی، اس کو میں سکون دوں گی، آج مشکل ہے۔ میں نے کہا کنیز کیا ہو گیا ہے تمہیں، یہ مجھ سے کیسی بات کر رہی ہو، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ اس نے کہا ہاں بڑے بھائی ہو اور اب میرے رازدار بھی بن گئے ہو، اس لیے تمہیں بتا رہی ہوں۔ میں نے کہا اچھا کنیز کوئی بات نہیں، اس کو آج منع کر دو، آج تم مجھے سکون دے دو، پھر تھوڑا سا دو، ایک حد تک دو، لیکن آج لازمی دو، پھر میں کل تمہارے سامنے امی اور ابو سے بات کروں گا، لیکن طریقے سے ہم ڈائریکٹ یہ نہیں بولیں گے کہ فلاں لڑکا ہے۔ میں امی اور ابو کو بٹھاؤں گا اور ان کو بولوں گا کہ آپ میری بڑے بہن کی شادی کر دیں، اور پھر میں ہی کسی چری طریقے سے چکر چلاؤں گا تاکہ تمہاری شادی اس پٹھان سے ہو جائے۔ میری بہن نے کہا کہ ہاں یہ کام کر دو، پوری زندگی تمہیں سکون دیتی رہوں گی۔ میں نے کہا اچھا آج رات میرے کمرے میں آنا، تمہارے ساتھ تو میری دوسری بہنیں بھی سو رہی ہوتی ہیں، عائشہ اور سلمیٰ، اس لیے میں تو یہاں نہیں آ سکتا، تم آ جانا۔ اس نے کہا آج نہیں کل آؤں گی۔ میں نے کہا نہیں آج تم نے ہر حال میں آنا ہے، ورنہ میں آج اس پٹھان سے نہیں ملنے دوں گا، ساری رات جاگتا رہوں گا۔ اس نے کہا اچھا رات کو 1 بجے تمہارے پاس آؤں گی، 15-20 منٹ تمہارے ساتھ رہوں گی، پھر 2 بجے وہ پٹھان جائے گا تو پھر میں اس سے تھوڑی دیر باتھ روم میں ملوں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور پھر امی بھی کھانا بنا کے کمرے میں لے آئی۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلدی سے جلدی مل سکے۔ شکریہ۔